سيد المرسلين وخاتم النبيين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. سب سے پہلے تو میں جناب قبلہ رشید شاہ صاحب کا، جناب محترم نعمان شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس مبارک موقع کے اوپر مجھے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے. آج ہم سب لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اس سے بڑی سعادت کوئی اور ہو نہیں سکتی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد میں شامل. سبحان اللہ. کیوں کہ یہ اللہ، فرشتوں اور انبیاء کی سنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور اللہ پاک سے دعا یہ ہے کہ ہمارے پیر قبلہ منور جماعتی صاحب اور اس سینٹر کو اللہ تعالی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. سب سے پہلے دیکھیں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہم کسی ہستی محترم کا ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان کے مرتبے کا پتہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آج کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو پیش کرنے کے لیے، ان کے اوپر بات کرنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس ہستی محترم کے حضور درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے محبوب، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے. یعنی اس جہاں، اس یونیورس کی کوئی چیز جو ہے وہ پیدا نہ ہوتی. So this means that everything which Allah subhanahu wa ta'ala created, that is for due to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ wa ta'ala made us the ummati of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. اس سے بڑی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں آپ کو کوئی نعمت عطا کرتا ہوں تو اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا شکر ادا کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بڑی کوئی اور نعمت ہو سکتی. سبحان اللہ. اب دیکھنا یہ پڑے گا my brothers کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ جو عرب پینسویلا تھا، اس کے حالات کیا تھے؟ It was plunged in darkness. ہر طرف جہالت اور گمراہی کا گٹا ٹوپ اندھیرا. ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، اور جب ایک دفعہ تلواریں بے نیام ہوتی تو پھر صدیوں تک وہ واپس جانے کا نام نہ لیتی. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا. ماں، بیٹی، بہن،
बहू, बीवी, इन रिश्तों का तो एहतराम ही कोई नहीं था। और फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात पर रहम किया तो आपके और मेरे महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने से मैं सिर्फ यही कहूंगा कि जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से औसाफ़े हमीदा की कलियां मुस्कुराने लगी। अहलाके हुस्ना के गुंचे शगुफ्ता फूल बन गए। बच्चियों को जिंदा दरगोर करने वाले हकूके निस्वा के अलंबरदार बन गए। जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो अखुव्वत की ऐसी लड़ी में परो गए कि उसकी मिसाल मिलना जो है वो मुश्किल है। तो ये सब क्या था? ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत का मौजज़ा था। और ये वो मेरी तकरीर का थोड़ा सा, क्योंकि मेरा point of view, I got a different point of view. So I just want to explain to you my feelings. I want to express that why Allah subhanahu wa ta'ala sent the Prophet sallallahu alaihi wasallam. मैंने ये जो आपको थोड़ी सी मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के मौजज़ात हैं, ये वो है कि इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी को माबूस फरमाया। कुरान में जा बजा जो है वो इरशादे खुदा है कि हमने अपने नबी को महबूस कैसे फरमाया। कहीं कहा जाता है कि ए नबी, हमने आपको इसलिए महबूस किया, इसलिए भेजा है कि आप इन लोगों के अखलाक की तरबियत करें। कहीं ये कहा जाता है वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि हमने ए नबी आपको इसलिए पैदा किया है कि आप इनको इल्म और हिकमत की बातें बताएं। और फिर माय ब्रदर्स इन इस्लाम, I recited the words of Quran. Say, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, कि बेशक तुम्हारे लिए नबी मुहतरम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना। ईद मिलादुन नबी सेलिब्रेट करने का मैसेज ये होना चाहिए। वैसे तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये सारा हमारा ईमान है कि वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना। निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। ये तो हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। हम तो ये भी कहते हैं कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, हम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। ये हमारा अकीदा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान के कामिल होने की शर्त है। क्यों? कि नमाज अच्छी, हज अच्छा, रोजा अच्छा और ज़कात अच्छी। नमाज अच्छी,
حج اچھا، روزہ اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ کٹ مروں جب تک میں ہا جائے، بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ایمان کے کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کو اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہمیں دولت سے، یعنی کسی بھی ہر چیز سے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو سب سے بڑا جو ہے وہ نکالنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں سم ٹائم میں اس طرح کی بات کرتا ہوں، لیکن یہ اگر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کو سیلیبریٹ کرنا، جیسے میں نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میلاد کیا ہے؟ ہم we are sitting here and we are presenting درود to our beloved صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ میلاد یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اوصاف ہم نے کیا بیان کرنے ہیں؟ دیکھیں تمام دنیا کے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور تمام جو درخت ہیں ان کی ہم کلمے بنا لیں اور لکھنا شروع کر دیں تو سیاہی تو ختم ہو جائے گی، قلم تو ٹوٹ جائیں گے، لیکن میرے اور آپ کے بلافظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ایک پہلو بھی ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہم صرف یہاں پہ اپنی حاضری لگا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر کلیم اللہ سے، ان کے زمانے میں ایک شخص تھا ہمارے جیسا کمزور گناہگار، اور وہ اس قدر اس نے گناہ کیے ہوئے تھے اور سوسائٹی میں اپنی سراؤنڈنگز میں وہ مشہور تھا اس لیے کہ یہ بہت ہی کوئی گناہگار آدمی ہے۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت برا آدمی ہے، اور کہا کہ ہم اس کو دفنائیں گے بھی نہیں، اور اس کو انہوں نے جا کے ایک دم کر دیا کچرے کے ڈھیر۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جس کی موت ہو گئی ہے اور جس کو لوگوں نے کچرے کے ڈھیر پہ پھینک دیا ہے، کہا کہ جاؤ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا کہ پوچھا اللہ سے، کیونکہ اللہ کے بڑے محبوب تھے، باتیں کرتے تھے اللہ سے، کہا کہ اے اللہ وہ تو اتنا گناہگار۔ اللہ نے کہا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ وہ بہت گناہگار ہے، لیکن ایک دفعہ اس نے تورات میں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا تھا اور اس کی تعظیم کی تھی، اس کو چوما تھا، میں نے اس تعظیم کے بدلے میں اس کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ، اور پھر اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد منانے کا کیا مقصد ہے تو میں صرف یہی کہتا ہوں کہ بھائیو، اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ ہمارا دیکھیں، ہمیں نبی اکرم سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، we have to understand this، ہمیں اللہ تک کس نے پہنچایا؟ نبی۔ ہمیں قرآن تک کس نے پہنچایا؟ دیکھیں نا، اللہ کی معرفت جو ہے وہ نبی نے ہمیں دی ہے نا، قرآن کی معرفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آپ تو غار حرا میں تھے جب آپ کے اوپر جو ہے وہی نازل ہوئی پہلی، اور آپ نے آ کے ہمیں بتایا یہ ہمارا ایمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جس کی بدولت ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔
Just imagine one second. If we keep, for the sake of argument, if we keep a Prophet sallallahu alaihi wasallam, where we stand then? What will be the status of this Quran and our Iman, our Aqidah, our Mazhab? Nothing. All this due to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we must feel proud that we are ummati of Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور ہم ہمارے نبی آخری نبی اور ہم ان کے امتی آخری امتی. اور یہ امتی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور پیار. جبرائیل آئے, کہا کہ اللہ آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں, جانے کا وقت آ گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوال کیا کیا؟ جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہے. وہ نبی جس نے ہمیں کہیں نہیں بولا, عرش پہ گئے تو امتی, اللہ سے ملاقات کی تو امتی. اللہ اللہ اللہ, امتی امتی. اور پھر یہ ہمارا سوال بنتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم روز اپنے پیارے نبی کی سنتوں کا قتل کرتے ہیں. میرے نبی کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. یہ ہے عید میلاد النبی منانے کا مقصد. اللہ کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں زبان سے کہتا رہوں کہ نبی سے پیار ہے, مجھے نبی سے پیار ہے, مجھے نبی سے پیار ہے. But I believe I am empty in this claim if I am not acting upon the sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. اگر میں اپنے نبی کی سنت کے اوپر عمل نہیں کر رہا تو میرا یہ محبت کا دعویٰ جو ہے وہ خالی ہے. تصدیقم باللسان و تصدیقم بالقلب. ہم نے نہ صرف زبان سے اقرار کرنا ہے بلکہ دل سے بھی. اب مجھے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اگر میں ایک والد ہوں تو کیا میرا کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا اگر میں نیبر ہوں, میں ہمسایہ ہوں, تو کیا میرا کردار میرے نبی کی سنت کے مطابق ہے؟ کیا میرا بیٹھنا, کیا میرا اٹھنا, کیا میرا بات کرنا, کیا میرے معاملات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے میرے بھائیوں. we must ask this to ourselves. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, دیکھیں اگر ایک ماں اپنے بچے سے یہ کہتی ہے کہ بیٹا مجھے پانی پلاؤ, اور وہ بیٹا آگے سے یہ کہتا ہے کہ ماں جی مجھے آپ سے محبت تو بڑی ہے, میں آپ پہ جان نثار کرتا ہوں, میں آپ کے قدموں کی ہاتھ کو چومتا ہوں, لیکن پانی میں نے نہیں پلانا. اس کی اس محبت کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہم کر لیں, ہم سب گناہگار ہیں.
ہماری جبلت ہی غلطیوں کے اوپر ہے، گناہ کے اوپر ہے، لیکن عمل کی طرف راغب ہونا تو اللہ نے مجھ پہ چھوڑا ہے نا. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جب ہم اس کہتے ہیں تو یہ اللہ نے جو نا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ انسان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے دو راستے بنا دیے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، ایک شکر کا راستہ ہے، و اما کفورا، اور ایک کفر کا راستہ ہے. اب چلنا ہم نے ہے، کفر کے راستے کو اختیار کرنا ہے یا شکر کے راستے کو اختیار کرنا ہے، یہ اللہ نے ہم پہ چھوڑا ہے. اب میں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، لیکن کیا میں نے نبی کی سنت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ مجھ پہ ہے. آئیں دعا کریں کہ روز محشر ہم اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگین قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے. کیا شکایت ہوگی؟ ذرا غور کریں، just imagine کہ who is making complaint? Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. To who? اللہ رب العزت. About what? کہیں گے کہ اے اللہ، اس میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا. قرآن کی آیت ہے جس کا مفہوم ہے آپ لوگوں کے سامنے بات کی. صرف سوکی محبت سے کام نہیں چلنا میرے بھائی. جب تک ہم یہ محبت جو ہے وہ اپنے دلوں میں نہ بسا لیں، اور محبت یہ دیکھیں، میں اکثر اب جیسے شاہ صاحب نے کیا، ان کی محبت ہے کہ بائی پروفیشن آئی ایم اے سولسٹر. So when I go to the court, what I try my best to be well prepared. I put on my very good outfit, tie and this one, to make impression. This is the world. When we come to say our prayers, we are putting ourselves in front of the Lord of this world, Allah Rabbul Izzat. تو ہم اللہ کے حضور جب پیش ہو جائیں تو پھر ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سبحان اللہ. میرے دوستو، میرے بھائیو، بات لمبی ہو گئی. ماشاءاللہ. دیکھیں یہ وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کا میں نے عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے، جو پہلے میں نے بات کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کو مبعوث کس لیے بنایا؟ ہماری کردار سازی کے لیے. نبی محترم کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں گالی دینا، برا کلام کرنا، یہ خانہ کعبہ کو ڈھانے سے بڑا جرم ہے. اب ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں شاہ صاحب کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ عظیم ہے وہ کیا ہے؟ وہ والدین کی نافرمانی ہے. اور اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اپنے ینگسٹر کو اپنے والدین کے اوپر دہرا رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آپ نے؟ بیٹیاں ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آپ نے؟ وہ باپ جب صبح گھر سے نکلتا ہے کام کے لیے، اپنی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے سپنے سجا کے نکلتا ہے. وہ کام کر رہا ہوتا ہے، محنت مشقت کر رہا ہوتا ہے،
اس کا دھیان اپنے بچوں کے اوپر ہوتا ہے. کسی کو وہ ڈاکٹر بنتا ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی کو وہ عالم بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, کسی کو. ماں جب صبح اٹھ کے وہ سالن ہانڈی بنانا شروع کرتی ہے تو اس میں وہ چمچ چلا رہی ہوتی ہے, اس کے ذہن میں اپنے بچوں کے بارے میں خیال آ رہے ہوتے ہیں, ان کے مستقبل کے لیے, ان کے آنے کے. آپ سب لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے, آپ نے روز 1-2 روٹی ہی کھانی ہوتی ہے, ساری زندگی وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا ہے. اور پھر اگر کوئی یہ کہ ہمارے لیے کیا ہی کیا, تو کلیجہ پھٹتا ہے کہ نہیں, آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ نہیں. وقت کی کمی ہے, نہیں تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا ہے, تو میں نے کہا یہ وہ چیز ہے کہ کہا اللہ رب العزت میں قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ یہ وہ چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یہ گلیوں اور بازاروں کو سجانے کے لیے نہیں آئے, اس سے کوئی ہماری خوشی منانے کا پورا حق ہے, ہم جس طرح چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن وہ جو جسٹ ہے, وہ جو پرپس ہے ٹو سیلیبریٹ دا مولاد آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, we must tell this to our youngster کہ who we are, what Islam means, and what this Islam demands for us. When we say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, what this mean? This means we totally submit ourselves to our Lord Allah subhanahu wa ta'ala. And when we submit ourselves to Allah subhanahu wa ta'ala, then there will be no our own whims and wishes. پھر میرا اپنا کچھ نہیں ہے, مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے کہا ہے, اور اللہ رب العزت نے جو کہا ہے وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز محشر ہمارے نبی محترم کی شفاعت نصیب. اللہ آمین, اللہ یعنی وہ وقت وہ ہوگا ماں اپنے بچوں کو, بیٹا باپ کو, باپ بیٹے کو, بیوی شوہر کو, شوہر اپنے بیوی کو پہچانے گا نہیں, نبی ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. لوگ جائیں گے, آج تو مجھے اپنی پڑی, اور اس صورت میں اس وقت ایک ہی ہستی ہوگی جو سفارش کر سکتی ہوگی, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. تو ہم کچھ ایسا تو کر جائیں کہ ہمارے نبی جو ہے وہ ہماری سفارش تو کریں, ہم ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. کس منہ کے ساتھ جائیں گے؟ یہاں پہ ہم کسی دوست کے ساتھ ہم نے کچھ اچھی بات نہ کی ہو تو اس کا سامنا کرتے ہوئے ہم ذرا تھوڑا گھبراتے ہیں کہ یار کس منہ سے جائے, کیا کرے, کسی رشتے دار سے ہماری بات نہ ہو. تو وہ اس کائنات کی سب سے محترم ہستی جس نے ہر وقت امتی امتی کہا, اس کا سامنا کرنے کے لیے میرے دوستوں ہم اپنے آپ کو تیاری کریں اس کے لیے. اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا, جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رستہ دکھایا ہے اس رستے پر ہم چلیں. میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ جو ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ بھی اس وقت گھر پہ ہوتے, بھائی تھوڑا اس بٹ کولڈ آؤٹ سائڈ, آپ بھی کوئٹ میں پڑے ہوتے, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے, خبریں سن رہے ہوتے, لیکن
میرے آقا ہم کو لے کے آئے ہیں یہاں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ یہ فرشتوں کی مجلس ہے. جس محفل میں جس مجلس میں میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے فرشتے اس میں شامل ہوتے ہیں اور جو دعائیں ہم کرتے ہیں اس کے اوپر وہ آمین کہتے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ کو کیوں اس قسمت نہ سمجھیں کہ ہم جو ہے وہ اس محفل میں شریک ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی بات اگر سب کرتے ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. کچھ بات کیونکہ وہ روایتی طور پر میں نہیں کرتا تو یہ کیونکہ دل کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سمیت ہم سب کو جو ہے وہ اسلام پہ پکا اور سچا چلنے والا جو ہے وہ بنائے اور روز محشر جو ہے وہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. میں ونس اگین قبلہ شاہ صاحب کا اور نعمان شاہ صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. دیکھیں یہ سرخیل ہے اس کا بھی اس قافلے کے یہ سرخیل یہ بھی اللہ کی عطا ہے نا کہ یہ روز ہر دن یہ کرتے ہیں یہ محفل منعقد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے اور ہمارے قبلہ پیر صاحب کو ان کا اجر دے اور ان کو عمر خضر عطا فرمائے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زبردست.